बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। एक तरफ है हुकूमत जो कि अब इस कोशिश में जुटी हुई है कि किस तरह से 2 नवंबर के अवामी तूफान का मुकाबला किया जाए, जो कि इस्लामाबाद पहुंचने की तैयारियां कर रहा है। आज ही की इतलात है कि डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब की जमात को अप्रूवल मिल गया है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का, और जमात शामिल होगी इस एहतजाज के अंदर। बहरहाल डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की शमूलियत अभी तक फाइनल नहीं हुई। आज बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें दोबारा दावत दी गई और उन्होंने एक दफ़ा फिर हाँ कर दी। इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले कुछ ऐसी बात की थी जो कि नागवार गुजरी थी पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमाओं को। बहरहाल आज मामलात कुछ आगे जा चुके हैं। इसी असना में बहुत कुछ हो रहा है। हुकूमत की तरफ से एक, दो, तीन वुज़रा आकर इमरान खान साहब के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, उनकी मुबैना करप्शन को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, अपनी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं, और इसी दौरान बहुत सी अफवाहें भी गर्दिश करती हैं इस्लामाबाद के अंदर। बहुत सी खबरें भी आती हैं। नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से भी बहुत सी बातें, बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं, बहुत कुछ लिखा जा रहा है। और वो हिस्टोरिकल लीक जो थी, जिसे नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच का नाम दिया गया था, उसको लेकर भी अभी तक एक तूफान बरपा है। अब देखना यह है कि ये सारी बातें किस रुख पे जाती हैं, कल्मिनेट कहाँ करती हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर ये सभी बातें हम डिस्कस करेंगे और नजम सेठी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनके वालेकुम अस्सलाम से ही आपको पता चल गया। क्या हाल है सेठी साहब? ठीक ठाक। हालात कैसे हैं? A1 जबरदस्त। अच्छा सेठी साहब, बात यह है कि जो सब कुछ हो रहा है उसका जो बैकड्रॉप है वो तो जारी बात है 2 नवंबर है, हम वहां जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ हो रहा है, उससे पहले आपको मजे लेंगे थोड़े बहुत। चले बकौल आपके मजे, मैं कहूँगा हम चस्के लेंगे। चलो जरा हम देखते हैं, क्योंकि अब मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से तबाह आजमाई हो रही है, PTI की तरफ से भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी। आज जनाब इमरान खान साहब सुबह जब ले जा रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो उन्होंने आज निकलते हुए फिर बात की। लेकिन आज जो बात की, पहले बात ज़रा करप्शन और इस हवाले से होती है, पैनमा के हवाले से होती है। आज जो उन्होंने बात की वो ज़रा मुख्तलिफ थी। लेकिन क्या फरमा रहे थे इमरान खान साहब, देखिए। जब कोई नवाज शरीफ के खिलाफ एक्टिविटी शुरू होती है, LOC के ऊपर कुछ होना शुरू हो जाता है। नवाज शरीफ इंडो इजरायली लॉबी को अपील कर रहा है, और ये अपील कर रहा है पाकिस्तान की खातिर नहीं, अपनी जात की खातिर, अपने आप को बचाने के लिए। पहले तो डिमांड करता है सारा पाकिस्तान कि किसने वो जो लीक, सिक्योरिटी लीक की थी, इसके ऊपर डिमांड करता है कि इसको सामने लाया जाए। ये सारे पाकिस्तानियों की डिमांड है। दूसरी चीज, डिफेंस मिनिस्टर का काम स्टेटमेंट देना है जब हमारी फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम किया जाए इंटरनेशनली। उसका काम नवाज शरीफ की करप्शन प्रोटेक्ट करना नहीं है। आपने इमरान खान साहब का एक क्लिप देखा जलसे के अंदर जाके, तो उन्होंने जो सियासी बातें की वो आपने सुन ली। जियो न्यूज़ ने बड़ी एक्सटेंसिव उसकी कवरेज भी की। सेठी साहब, अब बात ये, इमरान खान साहब आज ये कह रहे हैं, और इसमें नवाज शरीफ साहब को सिक्योरिटी रिस्क कह रहे हैं, वो इजराइल और भारतीय लॉबी की सपोर्ट कह रहे हैं कि शायद इस हुकूमत को है। इसी हवाले से डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा ने भी ट्वीट्स की हैं। ये बात, ये जो सिक्योरिटी रिस्क वाला मामला है, ये तो शायद कोई याद पड़ता है, किताबों में हम पढ़ते थे, बीबी शहीद को भी कहा जाता था कि सिक्योरिटी थ्रेट है। वो तारीख दोहरा रही है अपने आप को। क्या हो रहा है? नहीं, यहाँ उससे भी ज़्यादा बात हो रही है, और मुझे हंसी आ रही है कि पता नहीं किसने इमरान खान साहब को ये तजवीज़ दी है या एडवाइस दी है कि नवाज शरीफ के ऊपर प्रो इंडिया होने का या इंडिया का के मफाद में काम करने का इल्ज़ाम लगाओ। आप बड़े इल्ज़ाम लगा सकते हैं नवाज शरीफ के ऊपर, जिसके लिए बायर्स आपको मिल जाएंगे, कहीं ज़्यादा मिल जाएंगे, कहीं कम मिल जाएंगे। मगर एक इल्ज़ाम आप नवाज शरीफ पे नहीं लगा सकते कि लाहौरी पंजाबी होने के बाद और जिस किस्म की खिदमत उसने पाकिस्तान की अफवाज की है और कश्मीरियों की है, जो कि तारीख का एक हिस्सा बन चुका, जिसमें साजिशें भी की हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, इसी मौक़िफ़ कि इंडिया जो है उसके साथ जो है ना वो कोई तावन नहीं हो सकता, इंडिया कश्मीर में ये कर रहा है वो कर रहा है। ये भूल गए लोग, ये नवाज शरीफ वही
نواز شریف ہے جس نے جماعت اسلامی قاضی حسین احمد صاحب کو اور سپورٹ کیا جہاد کے لیے اور سب کچھ کیا. تو اور ابھی بھی پنجاب میں حافظ سعید اور ان کے ساتھیوں کو ایک قسم کی پناہ ملی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ الزام تو یہ بیوقوفی ہے کہ نواز شریف کے اوپر یہ الزام لگانا کہ وہ کوئی پرو انڈیا ہے یا وہ انڈیا کا جاسوس ہے. اتنی بینکرپٹ ہو چکی ہے عمران خان صاحب کی اس قسم کی پالیٹکس الزامات کی کہ اس کے لیے تو اس کو دو باہر بھی نہیں ملیں گے. نواز شریف کے دشمن بھی جو ہیں نا وہ بھی جب سنیں گے اس بات کو تو وہ بھی سوچیں گے یار ایک ہی گل کی تھی. تو کیا یہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے خصوصاً وہ عوام جو کہ نواز شریف کا سپورٹ بیس ہے پنجاب میں, کیا وہ یہ یقین کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے آپ سے کہا اور الزام لگائیں. کرپشن کا جب آپ الزام لگاتے ہیں تو کچھ لوگ تیار ہو جاتے ہیں بلیو کرنے میں, اور وہ بے بنیاد نہیں ہے. الزام پہلے بھی لگے تھے اور بہت سے اس میں گہرائیاں ہیں. تو یہ بالکل اس قسم کا الزام نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی بات کرنا I want to laugh, پھر میں سوچتا ہوں روں یا ہنسوں, پھر میں سوچتا ہوں نہیں. بٹ یہ ڈیسپریٹ ہوئے ہیں اس وقت, ان کو جو ان کو ملتا ہے وہ اور ٹکا دیتے ہیں. بٹ شیٹی صاحب, عمران خان صاحب یہ ساری باتیں اپنے ووٹر یا اپنے سپورٹر کے غصے میں اضافہ کرنے کے لیے کہتے ہیں, وہ تھوڑا کہتے ہیں نواز شریف صاحب کا ووٹر مانے یہ بات نہیں. اپنے میں ابھی آپ سے کہا نا کہ ان کے ووٹر کو بھی پتا ہے یار کرپشن کا الزام تو بہندا ہے وہ تو انہوں پرسیو کریے, مگر اے الزام کی ہویا یہ تو پاکستان کی افواج کے جوان بھی نہیں مانے گا, پاکستان کی افواج کے افسر بھی نہیں مانیں گے. نہیں, بٹ بات یہ سیٹی صاحب, آج میں دیکھ رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے کیپٹل ٹاک میں شاہ محمود قریشی صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں, وہ ایک پوری اس تھیری پہ شاید پاکستان تحریک انصاف خود بلیو کرتی ہے کہ جی جب بھی کوئی ہم تحریک شروع کرتے ہیں, کچھ ہونے لگتا ہے یا اے پی ایس ہو جاتا ہے یا بارڈر پر ہیٹ اپ ہو جاتا ہے, تو آج سے انہوں نے احسن اقبال صاحب سے پوچھ لیا کہ جی آپ کا کوئی بیل آؤٹ انتظام تو نہیں ہے مودی صاحب کے ساتھ کہ جب یہ ہونے لگتا ہے تو وہ ذرا بارڈر کو گرم کر دیتے ہیں. تو دے ایکچولی بلیو ان دس تھنگ. نہیں, میرا نہیں خیال بلیو کرتے, بیوقوف نہیں ہے, یہ پروپیگنڈا ہے, بلیو نہیں کرتے. کی وجہ یہ ہے کہ کارگل کس نے کیا تھا؟ کیا نواز شریف اس وقت ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملا رہا تھا جب آپ نے کارگل کر دیا تھا؟ اس سے پہلے تو ملا چکے تھے فروری میں. تو اس وقت تو آپ نے ہیٹ اپ کیا تھا نا, ہندوستان نے تو ہیٹ اپ نہیں کیا تھا نا, وہ تو آپ نے ہیٹ اپ کر دیا تھا. تو وہ تو امن کی اسی بات کو پھر مشرف صاحب نے آگے بڑھایا, کیونکہ امن کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی. معیشت کے بغیر بیسٹ آف انٹینشنز کے ہوں بھی تو گروتھ نہیں ہو سکتی. گروتھ نہیں ہو سکتی تو غربت نہیں دور ہو سکتی, ملازمتیں نہیں ملیں گی آپ کو. جب تک 11-12% ریٹ آف گروتھ نہیں ہوگا اس ملک کا, اس وقت تک ملازمتیں نہیں ملیں گی, اور اس وقت تک گروتھ اگر اس قسم کی نہیں ہوگی تو گروتھ تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک فارن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اب صرف چائنیز فارن انویسٹمنٹ کے ساتھ جو کہ اگلے 15 سال میں ہے, اور وہ بھی اگر یہ سٹیبل نہ ہوا ملک تو وہ نہیں ملے گی آپ کو. تو نواز شریف کی تو یہ کوشش ہے کہ یار یہ بارڈرز کے اوپر جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کو کم کیا جائے. یہ کون سا ماڈل ہے؟ یہ امریکہ کا ماڈل نہیں ہے, یہ اسرائیل کا ماڈل نہیں ہے. امریکہ جنگ کرتا ہے, ایک سامراج ہے. اسرائیل نے ہر اپنے نیبر کے ساتھ جنگ کی ہے. یہ ماڈل کس کا ہے؟ یہ چائنا کا ماڈل ہے. چائنا نے اپنے ہر ہمسائے کے ساتھ اپنے بارڈر کے جو ایشوز تھے اور جو ٹیریٹری کے ایشوز تھے اس کو سیٹل کیا, وہاں کمپرومائزز کی تاکہ وہ مسائل ان کے لیے کھڑے نہ ہوں, تاکہ وہ اپنی معیشت کی طرف توجہ دے سکیں. اور انہوں نے کیا توجہ دی اپنی معیشت کی طرف کہ دنیا کا سپر پاور بن گیا ہے, اور میرا خیال ہے اگلے 10 سال میں وہ امریکہ کو بھی اوورٹیک کر لیں گے. تو امریکہ یہ چائنا کا ماڈل نواز شریف چلا رہا ہے. اب یہ نواز شریف نے یہ چیزیں سیکھی ہیں, یہ شاید 10 سال یا 20 سال پہلے ایسے نہیں سوچتا تھا. اس وقت تو جہاد سپورٹ کرتے تھے, مطلب سب کچھ کر اور محترمہ کے اوپر جو الزام لگایا تھا پرو انڈیا کا, وہ کس نے لگایا تھا؟ نواز شریف صاحب نے لگایا تھا نا. اور اعتزاز احسن کے اوپر جو الزام لگا تھا کہ آپ نے سکھوں کے ڈیٹیلز جو دیے ہیں وہ گاندھی کو دے دیے ہیں, وہ کس نے لگایا تھا؟ نون لیگ والوں نے لگایا تھا نا. تو وہ دن گئے. یہ نواز شریف ہے جسے ایک بات کا احساس ہو گیا ہے کہ امن, ہندوستان اور افغانستان کے ساتھ امن کے بغیر اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کے بغیر پاکستان کی معیشت نہیں کھڑی ہوگی. اس کے بغیر غربت نہیں ختم ہوگی. غربت نہیں ختم ہوگی تو کسی نہ کسی نے ایسا انقلاب آئے گا جو کہ سارے لے جائے گا, کوئی بھی نہیں بچے. اور انقلاب کے بعد بھی کوئی حالات اچھے نہیں ہوں گے اور بھی خراب ہوں گے. آپ نے دیکھا آج کل کے دور میں جہاں جہاں انقلاب آیا وہاں انتشار پھیلا اور کوئی سٹیبلٹی نہیں آئی.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا الزام لگانا نواز شریف کے اوپر، میں یہ سمجھتا ہوں ڈیسپریٹ ہوئے ہیں یہ بالکل. اچھا بٹ سیٹھی صاحب بات یہ ہے کہ اب اس کو somehow ہم 2014 میں دیکھتے تھے کہ خام خواہ یا بات کی جاتی تھی کہ نہیں آپ فوج کو اس کے اندر کیوں گھسیٹ رہے ہیں. ادھر حکومت پہ الزام لگتا تھا کہ آپ انہیں سالس بنا رہے ہیں، ادھر دھرنے والوں پر الزام لگتا تھا کہ آپ امپائر کی انگلی کی طرف اشارہ بار بار کرتے ہیں، تو آپ فوج کو خام خواہ اس کے اندر گھسیٹ رہے ہیں. اب یہاں پر عمران خان صاحب تنقید کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ فوج کے خلاف ہیں، ان کو ڈی فیم کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن جو بیانات مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے آ رہے ہیں، پرویز رشید صاحب آج جو بات کر رہے تھے، ذرا سنیے وہ کیا فرما رہے تھے. یہ اکتوبر کا مہینہ ہے اور پاکستان میں 1951 سے یعنی 1951 سے اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ وزرائے اعظم کے خلاف محلاتی سازشوں کے آغاز کا ہے. 1951 سے پاکستان میں جو بھی قوانین دستیاب ہیں ان قوانین کے ذریعے اسلام آباد میں سرکار کے کاموں میں مداخلت کرنے والوں کو روکا جائے گا قوانین کے ذریعے. عمران خان صاحب کو اگر پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت پر اعتماد ہے تو پھر انہیں اس عدالت کے فیصلے کا اسی طرح انتظار کرنا چاہیے جس طرح اس عدالت کے فیصلے کا انتظار ہم کر رہے ہیں. اب محلاتی سازشوں کی طرف اشارہ دیا ہے. میں ساتھ ہی آج کیونکہ آپ کو پتہ نا، آپ کو بتایا ایپیسوڈز ہوتے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، تو کچھ دیر پہلے طلال چودھری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے محمد زبیر صاحب کے ساتھ، تو طلال چودھری صاحب نے کس طرف اشارہ دیا ذرا وہ بھی سنیے. اسلام آباد لاک ڈاؤن کا جواز جو تھا وہ عمران خان یہ پیش کرتے تھے کہ ادارے اپنا کام نہیں کر رہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ احتساب کا جواز بنا کر کوئی ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں اس کی حکومت کو اور پاکستان کے چلتے ہوئے نظام کو پیرالائز کیا جائے. عمران خان اور خصوصاً شیخ رشید ایک ایسی پرسیپشن کریٹ کر رہے ہیں کہ ان کی اس تحریک کے پیچھے کوئی تیسری قوت ہے جو ماضی میں پاکستان میں اس طرح کی تحریکوں کو کامیاب یا ناکام بناتی تھی. اور میں سیدھا کھل کے بات کرتا ہوں کہ وہ اس طرح محسوس کراتے ہیں کہ ایک اہم قابل عزت ادارہ فوج کہ یہ پرسیپشن بنائی جاتی ہے کہ وہ اس دھرنے کے، اس لانگ مارچ کے تحریک کے پیچھے ہیں اور وہ کامیاب کروائیں گے. اگر اس پرسیپشن کو اس تحریک میں سے نکال دیا جائے، مجھے یہ بتائیں کہ اسلام آباد 100 دن بھی بند رہے تو رزلٹ کیا آئے گا؟ اب یہ کہا گیا طلال چودھری صاحب کی طرف سے. آج ہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ شکست خوردہ عناصر غیر جمہوری اقدام کے در پہ ہیں. اب یہ 3 سٹیٹمنٹس ہیں جو مسلم لیگ نون کی، اب یہ پرویز رشید صاحب ہو گئے، شہباز شریف صاحب ہو گئے، طلال چودھری صاحب ہو گئے، یہ مین سٹریم کے لوگ ہیں، یہ جب بیان اس طرح کا دے رہے ہیں حکومت کی طرف سے. چیڈی صاحب پھر کون گھسیٹ رہا ہے دوبارہ سے فوج کو اس کنٹروورسی کے اندر جو 2 نومبر کا جلسہ یا دھرنا یا لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے؟ کون گھسیٹ رہا ہے؟ تو عمران خان گھسیٹ رہا ہے نا یار، وہ تو اب چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. سوال ایک یہ ہے کہ کیا جن کو گھسیٹ رہا ہے وہ گھسیٹے جا رہے ہیں کہ نہیں. ہاں دیکھیں فرق یہ ہے کہ 2014 میں آپ کہتے تھے کہ وہ گھسیٹے نہیں جا رہے، وہ اس سے سٹینڈ کلیئر ہے، یہ آپ کا تجزیہ تھا اس وقت. تو اس وقت کیا ہوا پھر؟ انہوں نے آخری سٹیج تک کوشش کی کرنے کی کچھ نہ کچھ، اور پھر وہ گھسیٹے نہیں گئے. اگر وہ گھسیٹے جاتے تو ختم ہو جانا تھا معاملہ، کام ختم ہو جانا تھا. وہ جس قسم کا مجمع تھا وہ چھوٹی بات تھی. وہ تو بٹن آپ دباتے، اگر آپ کی طرف آپ گھسیٹنے والوں میں سے ہوتے اور آپ اشارہ کرتے پہ جاؤ تو ختم سی گیم. اچھا میں گھسیٹنے والوں میں ہو سکتا ہوں؟ آپ کے جو یونیفارم نہیں ہے نا آپ کا، کیا کیا جائے. یہ آپ نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے، آپ نے جو یونیفارم پہنا ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. میرا تعلق پٹوار سے. اچھا، اور آپ مگر ہے پٹواری، اس لیے تو آپ ذرا خطرناک قسم کے آدمی ہیں. مگر بات یہ ہے کہ کیا آج کی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب کی پوری کوشش ہے. کیا یہ ایسے حالات ہیں جس حالات میں جن کو وہ گھسیٹنا چاہ رہا ہے وہ گھسیٹے جائیں گے؟ نہیں.
یہ میرا پہلے دن سے تجزیہ ہے. مگر کیا جن کو یہ گھسیٹنا چاہ رہا ہے کیا وہ بالکل ہی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, چائے پی رہے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں ہو کیا رہا ہے کہ ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے, ان کو امپائر بھی بنایا جا رہا ہے, ان کو ہر قسم کی اشارے بھی کیے جا رہے ہیں, ان کے نام پہ بھی سازشیں ہو رہی ہیں, لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ ساڈے نال نے, وہ سانو تو فکر ہی نہ کرو تسی, اینڈ سو آن. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بھی نادان نہیں چاہیے. ایک کشمکش تو ہے نا یار منیب, وہ کیا ہے کشمکش؟ وہ کشمکش نواز شریف ورسز آرمی چیف نہیں ہے. کیا وہ کشمکش نواز شریف صاحب کی اور آرمی چیف کی نہیں ہے. نہیں ہے, نہ پہلے تھی نہ اب ہے. نہ ہی وہ کشمکش کسی انڈیویجولز کی ہے. کشمکش اگر ہے تو وہ سول ملٹری کی ہے. نواز شریف ایک زمانے میں ملٹری کا سپلیمنٹری ایجنڈا پہ تھے, ٹھیک ہے, ویریٹیبل آرم, ویریٹیبل آرم, ویریٹیبل آرم. ہاں ویریٹیبل آرم. اچھا اب یہ بڑے کم لوگوں کو سمجھ آئے گی یہ کس نے کیا کہا کہ کون ویریٹیبل آرم ہے, مگر چلیں کچھ ریفرنس گوگل پہ کر لیں لوگ. ویریٹیبل آرم سپیلنگ شیلنگ لکھوا دے ذرا آپ. نہیں ایک زمانے میں تھے نا. اب کیا ہو رہا ہے, جب بھی پیپلز پارٹی پاور میں آئی تو انہوں نے کوشش کی کہ یار فورن پالیسی تو ہم بنائیں نا, اور فورن پالیسی کے 2-3 ہی ایجنڈے ہوتے ہیں, امریکہ کے ساتھ تعلقات, ہندوستان کے ساتھ تعلقات, افغانستان کے ساتھ تعلقات, اور کڑا چوتھا ایجنڈا ہے, باقی تو سب ایک ہی صفحے پہ ہے نا. ان تینوں کے اوپر ہمارے دوستوں جو ہے نا سجن جڑے ساڈے, ہمارے سجنز کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, وہ کسی آرمی چیف کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, وہ ایک انسٹیٹیوشن کا پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک بات. وہ 70 سال سے وہ بنا ہے, وہی ٹریننگ ہوتی ہے, وہی پڑھائی ہوتی ہے, جو کچھ پڑھتے لکھتے ہیں وہ اسی ایک پرسپیکٹو اور بڑا جیلسلی گارڈ بھی کیا جاتا ہے, اور اس کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں, گارڈ بھی کرتے ہیں, ریفائن بھی کرتے رہتے ہیں, اور وہ ایک ہی چیز چل رہی ہے. دیٹ از دی ریزن دیٹ, جیسے کہتے ہیں نا ریزن ٹو بی سجن. اچھا اب آئیے سویلینز کہتے ہیں کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پھر الیکشن یہ وہ اس سب چیز کا فائدہ کیا, اگر ہمارے پاس پاور ہی نہیں ہے کہ ہم معیشت کے رخ بدل سکیں یا فارن پالیسی کا رخ بدل سکیں. تو یہ کشمکش چل رہی ہے. پیپلز پارٹی کے زمانے میں انفارچونیٹلی جب بھی پیپلز پارٹی کوشش کرتی تھی کہ تھوڑا سا بھی گنجائش کھینچ لے, یاد ہے اپنے رحمان ملک صاحب جی شروع میں آتے ہی انہوں نے کہا ذرا ٹائٹ کیتا جاوے, وہ پتہ لگے آپ پہ ٹائٹ ہوئے. ریکارڈ سپیکس فار اٹ. آج میں سمجھتا ہوں بہت بڑی غنیمت ہے کہ آصف زرداری صاحب میاں صاحب نے ٹائٹ نہیں کیتا, ٹھیک ہے. اچھا اس کی بھی وجوہات ہے, وہ کسی وقت اور زرداری صاحب کے اپنے مسائل, ان کے اپنے مسائل ہیں, اور میاں نے ٹائٹ کی تو آپ پہ ٹائٹ ہو جاؤ گے. تو بات یہ ہے, اب میاں صاحب جسے کہتے ہیں نا the boot is on the other foot, میاں صاحب اب تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنے نا. جی اب وہ کہتے ہیں یار بہت ہو گیا, اور کچھ کر کے دکھائیے. اور یہ ان کا ریکارڈ دور جا رہا ہے, پہلے تو ان کو اتنا موقع نہیں ملا نا. تو اب وہ کچھ کر کے دکھانا چاہ رہے ہیں. اب وہ جب وہ کچھ کر کے دکھانا چاہ رہے ہیں تو کچھ لوگ سجن کہتے ہیں یہ ساڈی ملکیت ہے, ساڈی ادھر نہ آؤ تسی. وہ کہتے ہیں میں کی کراں, پھر ٹھڈو کراں, میں اپنے ٹویڈل مائی تھمس, مطلب پیک بھی تسی کرنا ہے, فورن پالیسی بھی تسی کرنی ہے, وہ سارا کچھ ہی تسی کرنا, تو پھر آ جاؤ آپ کر لو آگے. تو میں الیکشن لڑاں, عوام دی گلاں کراں, فائدہ کی. سو مطلب یہ ایک ہسٹوریکل کشمکش ہوتی ہے جب آپ ایک اتھارٹیرین سسٹم سے ہٹ کے جمہوریت کی طرف چلتے ہیں, جس میں سویلین سپریمیسی ہوتی ہے, قانون کی بالادستی ہوتی ہے, آئین کی باتیں ہوتی ہیں, تو اس کے اندر اس قسم کی کشمکش ہوتی ہے. یہ کم از کم میرے حساب سے ٹرکی میں 20 سال لگے ٹرکش آرمی کا پولیٹیکل انفلوئنس کو کم کرنے میں. تو یہ آپ کا خیال ہے یہ ایک نواز شریف کی گورنمنٹ میں یہ ہو جائے گا؟ نہیں. تو اس وقت جو کشمکش چل رہی ہے وہ رحیل شریف کی اور نواز شریف کی نہیں ہے. یہ کشمکش ہے سویلین آرڈر ورسز دی آرمیز اسٹیبلشمنٹ, سجن, جس جو مرضی کہہ لیں, ان کا ایک آؤٹ لک, ایک ویو پوائنٹ. اب کون صحیح ہے کون غلط ہے, ہو سکتا ہے منیب کہ اسٹریٹجکلی اسپیکنگ دونوں ایک ہی صفحے پہ ہوں کہ ہاں امن کی ضرورت ہے, ہاں ہمیں یہ چاہیے, کٹھے دونوں ایک ہی چیز, انسٹیٹیوشنز, اکنامک گروتھ کی ضرورت ہے, سب ایک ہی بات پہ اتفاق کرتے ہو. کیسے چلنا ہے آگے, اس کے اوپر اتفاق شاید, جنہیں آپ کہتے ہیں آپریشنل ایشوز, ٹیکٹیکل ایشوز کے اوپر مختلف ہو سکتے. میں سمجھتا ہوں اس وقت جنرل رحیل شریف گھر جائیں, نیا آرمی چیف آئے گا, یہ ایشوز چلیں گے, بیکاز نیا آرمی چیف بھی جو ہے وہ آرمی سے بالا تر نہیں ہے, وہ آرمی سے بہت اوپر نہیں ہے, وہ آرمی کو جہاں چاہے نہیں لے جا سکتا. وہ آرمی کی 70 سال کی ایک ٹریننگ ہے جس کا وہ خود حصہ ہے, اور وہ ایک حد تک
ہلکا پھلکا ادھر ادھر کر سکتا ہے، اس سے زیادہ انسٹیٹیوشنل ویٹ ہے اس ادارے کا. تو اس لیے پارلیمنٹ کو بھی 20 سال لگیں گے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی. اس کے اندر ذمہ دار لوگ آئیں گے، کرپشن ختم ہو جائے گی، ان کی جو گندگی ہیں وہ ختم ہو جائے گی، کلینزنگ ہوگی. بٹ یہ اور پھر وہ پارٹنرز کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اور وہ راستہ آگے طے کریں گے. مگر کیا ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے؟ نہیں. تو یہ جو آپ کشیدگیاں دیکھ رہے ہیں، یہ دس از اے ڈائریکٹ کانسیکوینس کہ ایک پارٹی ہے وہ کہتی ہے ایسی ہے کرنا ہے، اور دوسری پارٹی کہتی ہے ایسی نہیں کرنے دینا. اور ٹائم نہیں ہے کہ وہ آرام سے بیٹھیں، چیز کو ڈسکس کریں، اوور اے لانگ پیریڈ کریں. پرائم منسٹر 4-5 سال کے لیے آتا ہے، اس کو 2 سال کے بعد ہی وہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے. آرمی چیف جو ہے وہ 3 سال کے لیے آتا ہے، پہلے سال تو وہ اپنے بندوں کو ادھر ادھر کرتا ہے، اگلے سال ذرا ادھر ادھر اٹھ کے دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے، تو ٹائم آ جاتا ہے کہ گھر جانا ہے یا ایکسٹینشن لو یا گھر چلے. یہ جو آرمی چیف ہے، انہوں نے پہلے دن سے کہہ رہے میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی. مگر وہاں اور لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن ملے تاکہ شاید ان کے آگے جا کے اپنا جو فیوچر ہے وہ روشن ہو جائے، کیونکہ ان کی سینیورٹی بن جائے. مگر یہ آرمی چیف، یہ اس کا بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا لینے کا. اور اگر کچھ اس قسم کا امپریشن کریٹ کیا گیا کہ ہی وانٹس این ایکسٹینشن، میرا خیال ہے آپ دیکھیے گا ہی گو ہوم آن ٹائم، اور ان کی طرف سے آپ کو کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں بنے گا. ایک مجھے یہاں بریک لینی پڑ رہی ہے. یہ اداروں کے مابین تو چلیں وہ پاور کی کشمکش ہے، ایک دوسرے جو پاور جو ہے اس کو ایک دوسرے کی طرف کھینچا جا رہا ہے، لیکن اس ساری چیز کو سپلیمنٹ کر رہا ہے ایک پولیٹیکل کرائسس جو کہ ملک کے اندر موجود ہے، کریٹ کیا گیا ہے یا موجود ہے. اس پر بات کریں گے ہم بریک کے بعد، کیونکہ 2 نومبر بھی آنے کو ہے، اور کیونکہ کہا جا رہا ہے ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، معاشی طور پر اچھے نہیں ہیں، برے حالات ہیں، لیکن اس کے حوالے سے کیا وہ کس کی اسٹیٹمنٹ کو مانا جائے گا کہ وہ درست ہے؟ بریک کے بعد سے بات کریں گے، بس ساتھ میں.